बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं और अकबर बचपन के साथी थे, करीबी रिश्तेदार थे, पर्दे की पाबंदी ना थी। जब बड़े हुए कम सनी के ख्वाबों में गहरे रंग भरने लगे, तब दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, अगर हम दोनों के नसीब में तूने जुदाई लिख दी है तो फिर आज ही जुदा कर दे। वक्त के साथ बचपन की ये मोहब्बत और गहरी होती जाएगी, तब जुदाई ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। दिल से निकली दुआ कबूल हो गई। जुदाई का मुंह दिखाने से पहले ही अल्लाह ने हमें एक बंधन में बांध दिया। हमारे माँ बाप ने फैसला कर दिया कि हमें एक साथ उम्र गुजारनी है। इनके इस फैसले पर हम कितने खुश थे, बयान नहीं कर सकते। अकबर मुझे दिलो जान से चाहते थे। अगर मैं एक फूल की तमन्ना करती, वो सारा बाग खरीदने पर आमादा हो जाते। कहते कि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी ऐसी है जैसे नूर के बगैर आंखें। तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया है, अब किसी शय की तमन्ना नहीं है। अगर तुम एक पल को जुदा हो जाओ तो मैं जी ना पाऊंगा। इंसान जब ऐसी बातें करता है तो तकदीर को हंसी आ जाती है। जब कल हमारी दस्तरस में नहीं तो गैब पर खुद को गालिब समझने की सज़ा भी कड़ी मिलती है। मुश्किल जब आती है तो सारी खुशियाँ झपट ले जाती है। तब खाली दामन को आंखों से लगाकर रोना पड़ता है। जाने मुझसे क्या गलती हो गई कि फूलों भरी ज़िंदगी में अंगारों का बादल इस शिद्दत से बरसा कि तमाम मसरतें जलकर राख हो गईं। शुरू में तो इस बात का यकीन न आता था कि मेरी जन्नत का बंटवारा हो सकता है। मुझसे कोई औरत नागन बनकर इस खजाने को लूट सकती है जिसे शोहर का प्यार कहते हैं। मसलन जब नागन का जहर रफ्ता रफ्ता मेरी हंसती बसती ज़िंदगी को नीला करने लगा तो मैं ठठर कर रह गई। जीने को दिल न चाहता था और मरना अख्तियार में न रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अकबर मुझसे इतने दूर हो गए कि मैं दुनिया के एक किनारे पर खड़ी थी और वो दूसरे। इन दिनों मैं तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी और डॉक्टर ने हदायत कर दी थी, अगर मैंने बेड रेस्ट ना किया तो नागहानी हालात का शिकार हो जाऊंगी। हमारे घर में इन दिनों मेरे और अकबर के अलावा कोई और बच्चों को देखने वाला ना था। सास नंद के घर बरजमान थी और ससुर बीमार थे। इनकी खिदमत मुझे ही करनी थी। वो फालज के मरीज़ थे। अकबर सुबह जाते शाम को लौटते थे। मेरी बच्चियां छोटी छोटी थीं। हमने फ़ोन करके अपनी परेशानी का जिक्र रक्षंदा आपा से किया ताकि वो कम से कम अपनी वालदा को भेज दें। मेरी नंद ने जवाब दिया कि मैं खुद बीमार हूँ, चौथा बेबी आने वाला है, अम्मी जान इन दिनों नहीं आ सकते। तुम्हारे मसले का एक हल है। एक मुसीबत ज़दा ख़ानदान ने अपनी एक लड़की हमें दी हुई है। अगर चाहो तो इसे तुम्हारे पास भिजवा दूँ। कोई चारा ना देखकर मैंने आपा से कहा भिजवा दे। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये लड़की बहुत सुघड़ और अच्छी है, तुम्हारा घर संभाल लेगी, बच्चों को भी देखेगी, खाना उम्दा पकाती है, बस तुम बिस्तर पर लेटी रहना, ये अब्बा जी का सारा काम कर देगी। 2 दिन के बाद शीज़ा को उन्होंने अपने बूढ़े ड्राइवर गोरश के साथ हमारे घर भिजवा दिया। दरअसल यही लड़की का वालिद था जो अपनी बेटी को हमारे हवाले करने आया था। गोरे शीज़ा को पहुंचाकर वापस चला गया। शीज़ा क्या थी, जन्नत की हूर थी। गोया सुर्ख व सफ़ेद रंग, नीली आंखें, स्याह जुल्फ़ें, ऐसी हसीन माजबीन मैंने कभी ना देखी थी। 16 बरस की शीज़ा जो शहज़ादी से कम हसीन न थी। किसी अच्छे ख़ानदान की लगती थी, मगर जंग की वजह से ये लोग पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। इनके गांव में इनकी ज़िंदगियों को अमान न थी। गोलाबारी ने घरों को तबाह किया था, फसलें और बागात जलकर राख हो गए थे। इनके पास ज़ख्मों और भूख के सिवा कुछ रहने न दिया था। रक्षंदा आपा पेशावर में रहती थी और इनके शोहर वहाँ किसी महकमे में मुलाजिम थे। एक बूढ़ा गोरेश इनको पनाह गज़ीन कैंप में मिला। इसकी दास्तान दिलखराश सुनकर उन्होंने इसको ड्राइवर रख लिया। गोरेश की बीवी और 3 जवान बच्चियाँ थीं, जबकि 2 जवान बेटे शहीद हो चुके थे। गोरेश की ये बच्ची आपा घर ले आई और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने ड्राइवर को राज़ी कर लिया कि वो शीज़ा को हमारे पास छोड़ दे। आते ही शीज़ा ने घर का तमाम काम संभाल लिया। वो खामोशी से सुबह से रात तक काम करती रहती। शीज़ा के आने से मुझे बहुत सुकून मिला। ससुर साहब की देखभाल सबसे मुश्किल काम था। इस लड़की ने इनकी ऐसे खिदमत की कि सगी बेटी भी होती तो इतना ख्याल ना करती। शीज़ा के आ जाने से घर का बिखरा हुआ शराजा सिमट गया।
اکبر کو بھی سکون مل گیا اور میں بڑے چین سے تھی۔ اپنی نند و ساس کو دعائیں دیتی تھی جنہوں نے شیزا کو بھجوا کر میری ایک بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ میری عادت شک کی نہ تھی، پھر اکبر مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میں سارا دن مزے سے اپنے بیڈ روم میں سوئی رہتی اور گھر بار بال بچے حتیٰ کہ شوہر بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ دراصل میں نے اکبر سے سچا پیار کیا تھا، انہوں نے بھی مجھے والہانہ انداز میں چاہا تھا۔ ہم میں اعتماد کا گہرا رشتہ استوار تھا اور میں اس رشتے پر فخر کرتی تھی۔ وہ میرے چچا زاد تھے، ہمارا بچپن ایک گھر میں بیتا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بدل جائیں گے، لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ 16-17 سال کی اس حسین و جمیل پریوش نے جانے کس لمحے ان پر ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک روز میں نے فون پر اکبر کو اپنی بہن سے بات کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر ان کی رسم یہ ہے کہ شادی کے وقت رقم ادا کرنی ہوتی ہے تو جتنی رقم کہیں گے دے دوں گا، تم اس کے باپ سے بات کرو، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ اکبر اپنے لیے شیزا کو لینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان دنوں چوتھی بیٹی کو جنم دیا تھا اور زچگی کے بعد سے شدید علیل تھی۔ آپریشن نے مجھے آدھموا کر دیا تھا، پانی تک پینے سے قاصر تھی۔ ایسے مشکل وقت میں شیزا نے میری خدمت چھوٹی بہن کی طرح کی تھی۔ وہ میرا خیال نہ کرتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ بھلا کیسے میں اس کے بارے میں کوئی منفی سوچ ذہن میں پال سکتی تھی؟ میں اس کی ازحد مشکور تھی کہ اس نے وفاداری اور اخلاص کا حق ادا کر دیا تھا۔ کیا جانتی تھی کہ کب میرے شوہر کا دل اس نوخیز کلی پر آ جائے گا۔ میں بیمار پڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس بھی اس کھیل میں شامل تھی، مگر میری نند نے اکبر کا پورا ساتھ دیا اور انہوں نے شیزا سے نکاح کی اجازت کے لیے 5 لاکھ روپے گوشت کو بھجوا دیے۔ اکبر نے شیزا سے شادی کر لی۔ اس وقت مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر بعد میں یہ راز بھی خود اکبر نے یہ کہہ کر فاش کر دیا کہ تم بیمار رہتی ہو، ابا جان فالج کے مریض ہیں، تمہارے اور بچوں کے سکھ کی خاطر ایک مستقل کام کرنے والی خاتون کی گھر میں ضرورت تھی، لہٰذا تمہارے آرام کے لیے شیزا سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ انکشاف ایٹم بم بن کر گرا، مگر بچوں کی خاطر اپنے کرچی وجود کو سنبھال کر اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ روٹھی روئی اور اپنے اکبر کو آوازیں دیں، مگر انہوں نے میری کوئی آواز، کوئی پکار نہ سنی۔ کہتے ہیں محبت سے دل جیت لیے جاتے ہیں، مگر میں اپنا آپ مٹا کر بھی اپنے اکبر کا دل نہ جیت سکی۔ اب ان کی بے وفائی کے تیر، ان کی بے رخی کے تمانچے، ان کی بیزاری کے گھاؤ، سبھی دکھ دل پر سہنے تھے۔ کئی بار پرانی محبت کے واسطے دیے کہ اس عورت سے اب ناتا توڑ لو، مگر ان پر میری کسی التجا کا اثر نہ ہوتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اکبر مجھ سے بات چیت ترک کی اور میرے کمرے میں آنا چھوڑ دیا۔ بچوں کو بھی بہت کم وقت دیتے۔ دفتر سے آ کر شیزا کے ہاتھ کا کھانا کھاتے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سیر کو چلے جاتے۔ وہ شیزا کو ساتھ لے جاتے اور بچوں سے کہتے، تم لوگ تیار رہنا، ابھی آتا ہوں، پھر تمہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ وہ مجھے پوچھتے تک نہ تھے کہ تم بھی چلو گی یا نہیں۔ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر انہوں نے شیزا کو اپنی دلہن بنا لیا تھا۔ میں ساس کے پاؤں پکڑ کر کہتی کہ آپ ماں ہیں، آپ اس ناگن کو گھر سے نکلوا سکتی ہیں، بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ شیزا کو طلاق دے دے، لیکن وہ اس کی بات کا جواب نہ دیتی، بلکہ مجھے کہتی کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صبر کا اجر دے گا۔ شیزا ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے۔ جس روز انہوں نے بتایا تھا کہ شیزا سے نکاح کیا ہے، اس دن میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسے سارے جہاں کے شیشے میرے دل میں اتر گئے ہوں۔ کئی دنوں تک گھر کے کونے خدروں میں چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ ایک دن میں اتنی رو رو کر نڈھال ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ تب چچی اماں نے مجھے میکے بھیج دیا، چند دن کے لیے آرام کرو وہاں جا کر۔ یہ سچ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے قبول کر سکتا ہے، مگر اپنی محبت کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سہ نہیں سکتا۔ میکے میں بھی بچوں کی جدائی کی وجہ سے چین نہ ملا۔ رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی اور بچوں کو پکارنے لگتی۔ امی اور بھائی کہتے کہ اب اس بے وفا کے پاس ہرگز مت جانا، مگر یہ اپنے بس کی بات نہ تھی۔ بچوں کی ممتا کے علاوہ میرے دل میں اپنے شوہر کی محبت بھی
ایسے پیوست ہوئی تھی جیسے زمین کے دل میں پہاڑ ایستدہ ہوتا ہے۔ میری سوکن کی گود ہری ہو گئی۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، اسے اللہ نے بیٹا دے دیا اور وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو تسلیم کر لی گئی۔ پھر میں ایسی ہوگی جیسے اس گھر میں کبھی میرا وجود تھا ہی نہیں۔ پہلے ہر کام میرے مشورے سے ہوتا تھا، ساس سسر مجھے بیٹی جانتے تھے، پھر سبھی کام شیزہ کے مشورے سے سر انجام پانے لگے اور میں منہ تکتی رہ جاتی۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ پڑھی لکھی بھی کم تھی۔ اپنے وقت میں یہ خوشحال لوگ تھے، تبھی بچپن میں اسکول گئی تھی، چند جماعتیں پڑھ لی تھیں۔ اب اس کی ماں بھی آنے لگی تھی، باقی بہنوں کی شادیاں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اچھے گھروں میں بھی آ گئیں، لیکن رسم کے طور پر ان کے والد نے بیٹیوں کو بیاہتے وقت خرچہ ضرور لیا تھا۔ یہ ان کا رواج تھا، وہ اپنی لڑکی شادی کے وقت بیچتے نہیں تھے۔ یہ تاثر غلط ہے، لہٰذا لڑکی کو بیاہنے کے بعد بھی اس کے سسرال والوں کے ساتھ دوستانہ میل جول رہتا ہے۔ شیزہ کی ماں بہت سلجھی ہوئی عورت تھی، وہ مجھے بیٹی پکارتی اور شیزہ سے کہتی کہ ہر بات ان سے پوچھ کر کیا کرو، ان کے قدم چھوؤ کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ برداشت کیا ہے، تو یہ چھت، عزت و تحفظ تمہیں ملا ہے۔ اس خاتون کے سمجھانے پر شیزہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتی۔ اگر کبھی میں اسے غصے میں برا بھلا کہتی اور کوستی تب بھی وہ خاموش رہتی اور اطاعت گزاری کے ساتھ تحمل سے کام لیتی۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں اس کی ان ساری خوبیوں کے باوجود اسے دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اگر میری 4 بیٹیاں نہ ہوتیں تو کبھی کا گھر چھوڑ کر میکے جا چکی ہوتی۔ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں بھی مصلحت تھی کہ اچانک ایک دن میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ اسے خون کی بیماری ہے جس میں بچی کے بدن میں اتنا خون نہیں بنتا جتنی اسے ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کزن میرج کی وجہ سے بچی کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ آپ لوگ مزید بچے پیدا کرنے میں احتیاط سے کام لیں، اور بچوں کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بچی کو ہر ماہ خون لگانا ہوتا تھا اور خون کا انتظام ایک مشکل مرحلہ ہوتا۔ پہلے مہینے میں 1 بار، پھر 15 دن بعد 1 بار بلڈ لگتا تھا۔ ہم ادھر ادھر سے انتظام کرتے، بلڈ خریدنا بھی پڑتا۔ شیزہ کا بلڈ بھی ٹیسٹ ہوا، اس کا خون میری بیٹی کو لگ سکتا تھا۔ شیزہ ہر ماہ اپنا بلڈ دینے لگی، پھر اس کی والدہ اور بہنوں نے بھی اصرار کیا کہ احتیاطاً ہمارے خون کی رپورٹ بھی لے لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات عین وقت پر بلڈ کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ میں تو اب سوتن کا دکھ بھول کر اپنی بچی کے دکھ میں مبتلا ہو گئی۔ شکر ہے کہ میری باقی بچیاں اس مرض سے محفوظ تھیں، ورنہ میرا جینا محال ہو جاتا۔ اس مرض میں مبتلا ہو کر میری فرح 15 برس تک زندہ رہی، اور اس دوران میری سوکن کی تمام فیملی نے میرے خاوند کا بہت ساتھ دیا۔ جب خون کا انتظام نہ ہو سکتا اور فرح کی جان لبوں پر آ جاتی تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ وہ اپنے سب رشتہ داروں کو لاتے، اس طرح جن کے خون کا گروپ بچی کے خون سے نہ بھی ملتا تو وہ بلڈ بطور عطیہ بلڈ بینک کو دے دیتے، جس کے بدلے میں وہاں سے فرح کے بلڈ گروپ کا خون مل جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کو میں پہلے اپنا دشمن جانتی تھی، اب وہی مجھے عزیز جان ہو گئے۔ فرح کی وفات کے بعد میری خوشیاں اور امیدیں ہی ختم ہو گئیں۔ اس بچی سے قبل پیدا ہونے والی یعنی تیسرے نمبر کی بیٹی کی صحت بھی متاثر تھی۔ اگرچہ اسے بلڈ نہیں لگتا تھا لیکن اسے بھی کچھ ایسا مسئلہ تھا، اس کے جسم میں گٹھلیاں سی بن جاتی تھیں۔ یہ میری بچی بھی 17 برس بعد وفات پا گئی۔ 2 بچیوں کی موت کا درد سہ کر میں صاحب فراش ہو گئی۔ اب دنیا سے جی اچاٹ تھا اور گھر بار بچوں کو شیزہ سنبھالتی تھی۔ ساس سسر کی وفات کے بعد میں بالکل ہی زندگی کی کشش سے بیگانہ ہی ہو گئی تھی۔ اکبر میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن جب دل مرجھا جائے تو یہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ آج میرا بڑھاپا ہے، شیزہ اب بھی میرا خیال رکھتی ہے، خدمت کرتی ہے، کھانا ہاتھ میں دیتی ہے، لیکن میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھروں میں بس رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے ساتھ میرے بچوں کی یاد ہے یا پھر یاد اللہ ہے۔ اب زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہے، جو یہ ہے کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، اور جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو اس کے کام آؤ۔ یہی عمل پسندیدہ رب ہے۔ باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے بیکار ہے، کیونکہ انجام بالآخر موت ہے اس فانی زندگی کا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں مٹی میں مل جانا ہے، صرف اللہ کی ذات کو باقی رہنا ہے۔
اگر کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں۔